700 अरब रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं। ये तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कोई रिक्शे वाला है या कोई साइकिल वाला है या कोई फलूदे वाला है, लेकिन जितने वो 5000 से ज़ायद अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे लोगों के हैं कि आम शहरी हैं और एक मसीहा उनके अकाउंट्स में पैसे डाल जाता है और फिर टीवी बैठ के दंदनाता है कि अब मुझे साबित करके दिखाओ। हिल मेटल एक ऐसी बरकत ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसी बरगद फैक्ट्री थी जिसने यहाँ भी सारा पैसा भेजा और उतने ही पैसे वो वहाँ भेज देती थी। जब चोर और डाकू उनके साथ बैठे होंगे तो हम क्यों ना निशानदेही करें, हम क्यों ना पाकिस्तानी कौम को बताएं कि भाई अलीम खान से भी तो हिसाब ले लें, बाबर अवान से भी तो हिसाब ले लें, परवेज़ खटक से भी तो हिसाब ले लें, हलीमा खान से भी तो हिसाब ले लें, परवेज़ इलाही से भी तो हिसाब ले लें, और दर्जनों जो आपके साथ इर्द गिर्द बैठे उनसे भी तो हिसाब ले लें। सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, आपने कहा कि हम चोरों के डाकुओं के खिलाफ हैं, और सबसे बड़े डाकू को सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशन दे दी पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई हुई है, ओमनी ग्रुप वाली JIT जो है, उस JIT का मैं समझता हूं कि जल्द उसका रेफरेंस फाइल होने वाला है। मुझे अंदाजा है कि शायद अगले 3-4 हफ्तों में वो अपना रेफरेंस बना के भेज दें सुप्रीम कोर्ट को, उनकी अप्रूवल से फिर वो जारी बात अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फाइल हो जाएगा। कि FIA ने तहकीकात की है और JIT भी तहकीकात कर रही है और बहुत सारे अकाउंट सामने आ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी जहां जब अकाउंट पकड़ते हैं तो ये ज़रूर बताएं कि इस अकाउंट में जो अरबों रुपए हैं वो हैं किसके। मैं ये बात पूछ के थक गया हूँ कि FIA सिर्फ अकाउंट पकड़ने और उसको आइडेंटिफाई करने तक तो उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। FIA की जिम्मेदारी है कि उन अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं वो कहाँ से आए, कहाँ गए, किसने डाले, उसका नाम कौन क्या है और कौन से इदारों से उनका ताल्लुक है, वो तमाम लोगों के सामने आने चाहिए। ये बता के जी इस अकाउंट से पैसे निकले और तासुर ये बनाया जाता है कि ये पैसा जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से इसका ताल्लुक किसी तरह जुड़ता है। मैं बिल्कुल इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि जितने अकाउंट से निकाले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की क़यादत का, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि इमरान खान साहब, मैं वज़ीर आज़म था, मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं, इमरान खान साहब मेरी कैबिनेट पर इल्ज़ाम लगाएं। बातें करने से और किसी की पगड़ी उछालने से काम नहीं बनता। अगर इमरान खान साहब ने करप्शन ढूंढनी है, अपनी कैबिनेट में दाएं बाएं देखें, बड़ी करप्शन नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जो लोग पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं उन सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल कोई नया नहीं है। आपको याद होगा कि अयूब खान ने एक इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जो था वो लाए थे, जिसको एब्डो कहा जाता था, जिसके तहत तकरीबन 92 जो सियासतदान थे उनको नाअहल करार दे दिया गया था, और उनमें से जो आधे थे और बेशतर थे वो मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इस एब्डो की बिना के ऊपर जो एक बीज था ग्रीवेंसेस का बांग्लादेश में, वो जो है वो उभरा। उसके बाद आए जियाउल हक साहब। जियाउल हक ने मिसकॉन्डक्ट के नाम के ऊपर बहुत सारे सियासतदानों को नाअहल किया और फिर बाद में कुछ को अहल भी कर दिया। फिर आए जनरल मुशर्रफ साहब और वो लेके आए नैब ऑर्डिनेंस 1999, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जिसको आज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मगर आपको याद होगा कि उन्होंने NRO कर लिया और बहुत सारे ऐसे सनदकार जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था उनको बाद में छोड़ दिया। इसलिए आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि इस बार जो एहतसाब की एक कैंपेन चली है वो मुख्तलिफ कैसे होगी। हमारे साथ हैं इधर इस्लामाबाद लाहौर के स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाइस्ता परवेज़ साहिबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। और हमें पेशावर से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, और आपका ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अजीज़ साहब, फिर ये बताइए कि आज लोग यही पूछ रहे हैं कि ये जो एहतसाब का अमल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर कैसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उस वक्त भी बहुत कहा जाता था और तमाम लीडर कहते थे कि हम इस दफा मुख्तलिफ किस्म का एहतसाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं सिर्फ ये बात कर दूं कि पहले और आज में जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे लीडर जो है वो स्पॉटलेसली क्लीन है,
ہمارے اسکیلیٹن میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو کبرڈ میں جو ہے اسکیلیٹن نظر نہیں آئیں گے. بہرحال یہ ہماری کہنے کی بات ہے, لیکن یہ جو بات ہے یہ بالکل مصمم بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک میں اس معاملے میں یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک, اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے, اس لیے یہ مختلف ہوگا. بات یہ ہے کہ جی دیکھیے ابھی آپ کو یہ سب کو معلوم ہے, سب پہ آیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوئی ہے, کس طریقے سے سیاست کے نام پہ, کس طریقے سے گیو اینڈ ٹیک کے نام پہ, کس طریقے سے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کیا کچھ ہوا ہے. اور اب بات یہ ہے کہ دیکھیے میں چند ہی روز پہلے بلکہ 2 روز پہلے لندن سے آیا تھا, وہاں ہماری ایک کانفرنس تھی انڈیا کے ساتھ. پہلے وہی انڈیا تھا جو کہ ہم سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا تھا, آج وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. کیوں؟ صرف یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پچھلے 10-12 سال میں اکنامکلی بہت جو ہے ایکسل کیا ہے, چاہے وہ ایکسپورٹس کا ہے کہ چاہے ان کے ریزروز کا ہے کہ چاہے ان کی جو بھی انڈسٹریلائزیشن کا ہے. اور ہم نے پچھلے 10-12 سالوں میں ہم نے سخت قسم کا ڈکلائن دیکھا ہے. اس ڈکلائن کی وجہ سے میں ہمیشہ جب بھی میں سینٹ میں بولتا ہوں, آج بھی میں اس میں جذباتی ہو گیا, اور یہی بات تھی کہ میں نے 3.5 سال میں یہی بولا کہ اکنامک بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا از موسٹ امپورٹنٹ, از زیادہ امپورٹنٹ دین دی فزیکل بارڈر. اب ہم نے جب اکنامک بارڈرز کو نہیں دیکھا اور نہیں دیا تو بات یہ ہوا کہ ہماری پرائرٹیز غلط ہو گئی. ہم نے وہ پروجیکٹ چنے جس میں ہمیں پیسے مل سکتے تھے, اور ہم نے حکومت کے پیسے وہاں پہ لگائے, عوام کے پیسے وہاں پہ لگائے جہاں پہ ہمیں کمیشن کا جلدی ملنے کا خیال تھا. اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں ہم نے وہاں پہ خیال نہیں کیا. ابھی یہ جو اکاؤنٹس نکل رہے ہیں اس پہ آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے کہ اکاؤنٹ کا کیا یہ مسئلہ ہے, اور اربوں روپے کے جب یہ اکاؤنٹس نکل رہے ہیں یہ کہاں سے نکل رہے ہیں, یہ کس کے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ وائٹ کالر جاب ہے, اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس وقت کم از کم یہ چیزیں مل گئی ہیں اور ان کو ٹریس بیک کرنا انشاءاللہ would not take a lot of time. اچھا عرفان قادر صاحب, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے, یہی وجہ ہے کہ شاید سب لوگ ہم سے تعاون بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار احتساب کا عمل کچھ مختلف ہوگا پاکستان کی تاریخ میں؟ بات یہ ہے جی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا این آر او کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. این آر او کا جو لفظ ہے اس میں درمیان میں جو آر آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے ریکنسیلیشن. ان کو بہت ایکسٹریم فورسز کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی ایک ریکنسیلیشن کرنا پڑی ہے. سخت ترین الفاظ میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بات ہوئی اور انہوں نے ان سے ریکنسیلیشن کی. تو اگر انہوں نے ان سے ریکنسیلیشن کی ہے تو کیوں نہیں آپس میں یہ تمام جو پولیٹیکل مختلف جو ٹگ آف وار میں شامل ہیں پولیٹیکل فورسز, ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ریکنسیلیشن کرتے, کیونکہ یہ ایسے سٹینڈرڈز نہیں سیٹ کر سکیں گے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں پہ تو لاگو ہوں اور ان پہ لاگو نہ ہوں یا اس سے بچ نکلیں. تو اس لیے, اور ریکنسیلیشن صرف ود ان پاکستان پولیٹیکل فورسز سے نہیں ہوگی, ریلیجس فورسز سے نہیں ہوگی, اور ہماری عدلیہ سے بھی ہم کو ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی اور عدلیہ کو بھی ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی. اور جسٹس ثاقب نثار نے ابھی ریکنسائل کیا ہے, انہوں نے بھی یہ جو بہت سخت سٹیٹمنٹس ان کے خلاف دی گئی تو انہوں نے دل بڑا دکھایا, دل بڑا کیا اور ریکنسیلیشن انہوں نے کی اور خاموش رہے. فیصل رضا عابدی کو تو صرف چند الفاظ کہنے پہ, جو کہ وہ فیصل رضا عابدی سے شاید اگری نہ کرتے ہوں, انہوں نے کچھ حقائق بیان کیے تھے تو ان کو تو اس وقت اندر ڈالا ہوا ہے, وہ جیل میں ہے. لیکن جن لوگوں نے اس سے بہت زیادہ سخت ترین الفاظ کہے تھے ان سے ریکنسیلیشن ہو گئی ہے. تو اگر ان سے ریکنسیلیشن ہو گئی ہے تو پھر فیصل رضا عابدی سے بھی ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی. پھر پاکستان ہمیں ایز اے نیشن ہمیں بہت سی جو بیرونی قوتیں ہیں ان سے بھی ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی. ہمیں ریکنسیلیشن انڈیا سے بھی کرنی پڑے گی, ہمیں ریکنسیلیشن اور فورسز سے بھی کرنی پڑے گی. اور جب تک ہم یہ ریکنسیلیٹری فیز سے نہیں گزریں گے اور ریکنسیلیشن کو مکمکاؤ کہتے رہیں گے, ہم ہر وقت آپس میں بھی لڑتے رہیں گے اور دوسری قوتوں سے بھی لڑتے رہیں گے. مگر شائستہ صاحبہ, آپ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں,
نیب آرڈیننس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی آپ امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر آپ کوئی چینجز کرنے جا رہے ہیں. تو ایک طرف سے تو حکومت آپ کے ساتھ چینجز کر رہی ہے اور اس پہ آمادہ ہے, اور حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم چینجز کریں, پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ٹاسک فورس بھی بنایا. دوسری طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے. تو کیا لوگ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اگر ترمیم کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں منیزے, دیکھیں ہم نے تو ہر فورم پہ پہلے دن ہی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو بھی ملک کی مفاد میں جو بھی بات ہوگی, جو بھی آپ لائیں گے اس میں آپ کو فل سپورٹ کریں گے اور آپ کو ہیلپ کریں گے. اور شہباز شریف صاحب نے نہیں, یہ بلاول صاحب نے بھی یہی آفر کی کہ آپ کوئی پازیٹیو چیز بھی لائیں گے اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں وہاں پہ بہت اچھا سا ماحول ہوتا ہے اور سپورٹ کرنا ہم چاہتے بھی ہیں, کیونکہ جمہوریت کا جو یہ سفر ہے جس کو ہم نے باوجود بہت سے تحفظات کے باوجود کہ سب پولیٹیکل پارٹیز were on one page کہ یہ نئی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے, پھر بھی ہم اسمبلیز میں گئے بیکاز وی وانٹ کہ یہ تسلسل رہے. اور ہم نے جو یہ سٹیپ لیا ہے اس کا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کو اپنی حکومت پوری مدت کرنے کا بھی ٹائم ملے, اور یہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کیے ہیں اور جو انہوں نے زمین اور آسمان کے خلابے ملائے ہیں اور جو تارے لوگوں کو دکھائے ہیں وہ یہ کریں. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہا ہے وہ کر کے دکھائیں. لیکن دیکھیں جب آپ کا احتساب کے نام پہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے تو جس احتساب سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کیونکہ مجھے بتائیں, یہاں پہ عرفان بھائی بھی بیٹھے ہیں, میرے بھائی ہیں بڑے, ان سے پوچھیں کہ کبھی دنیا میں ایسا کہیں ہوا ہے کہ پہلے آپ گرفتاری ڈال دیں اور پھر آپ انویسٹیگیشن کریں اور پھر آپ ڈھونڈیں کہ آپ نے کس چیز میں انہیں پکڑا ہے, بلائیں کسی میں, پکڑیں کسی میں, پھر وہ ڈراپ کر دیں اور آپ کہیں کہ ریفرنسز آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, کچھ نیب کے لاء کے تحت دیکھیں یہ ہو رہا ہے نا, تو دیٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن امینڈ. کیونکہ آج اگر یہ جو تلوار ہے ہم پہ چلی, پیپلز پارٹی پہ چلی, تو وہ کل ان پہ بھی آئے گی. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیب کے اندر اس وقت ترمیم لے آئیں گے اس لیے چونکہ ان کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے. دیکھیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, لیکن اب پتا چل جائے گا نا, کیونکہ ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں لائے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو ڈن اٹ. اس میں ویسے کام ہوا ہے, یہ نہیں کہ بالکل کام نہیں ہوا, کام ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سارا دھیان تو جو یہ 5 سال انہوں نے انوالوڈ رکھا ہے, ایک فائر فائٹنگ ہوتی رہی ہے جو میرا خیال 6 مہینے کے بعد شروع ہو گئی تھی اسمبلی میں. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئیں. اس وقت بھی کام ہوا, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کچھ کام ہوا, پھر ہمارے دور میں بھی ہوا, اور چھوٹے چھوٹے لکوناز ابھی رہتے ہیں. وہ اگر انشاءاللہ مجھے تو خیال ہے کہ they will rise above this party. آپ سے ان سے امید ہے؟ دیکھیں امید تو انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے. ابھی تک یہ کہ وہ ابھی کسی امید پہ پورے نہیں اترے, لیکن میں آئی ایم اے پازیٹیو پرسن بائی نیچر, تو میں امید کرتی ہوں کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے ان کو یا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. جو فائدہ عوام کو, لوگوں کو, اور ایک بہتری کا قانون ہوگا جس پہ انگلیاں نہ اٹھیں, اس کا ہو جائے تو وہ بہتر ہے. کیونکہ اس وقت تو سب انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے. محسن عزیز صاحب, آپ نے سنی شائستہ صاحبہ کی بات اور عرفان صاحب کی بات. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ریکنسیلیشن تو کر چکے ہیں, مگر ریکنسیلیشن تو آپ مولوی حضرات کے ساتھ کر چکے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ ایوانوں میں سیاستدان بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیوں نہیں. اور شائستہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ پہلے تہمت لگائیں اس کے بعد آپ کیس چلائیں. دیکھیے میں ایک کا جواب دیتا ہوں. بات یہ کہ ریکنسیلیشن جن کے ساتھ ہماری ہوئی ہے وہ ریکنسیلیشن آپ اس کو کہہ دیں یا جو ہے اس کو کہہ دیں ایک مصلحت کہہ دیں, کیونکہ یہ ایک مسئلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے اور اس مسئلے کو ہم نے پہلے صحیح کرنا ہے, صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر دوبارہ ایسا کوئی موقع آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے. اس وقت بھی جو ہم نے ان کو آپ ریکنسیلیشن کہتے ہیں, لیکن 3 دن میں یہ دھرنا ختم کروایا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس میں سے پہلے جس طرح سے یہ دھرنا چلتا رہا, کئی دن چلتا رہا, اور اس کے ساتھ جو کہ ان کی ریکنسیلیشن ہوئی اس کو یہ نہیں سمجھتے. بہرحال اس کو یہ ریکنسیلیشن کہتے ہیں. بہرحال بات یہ ان کا ٹائم بھی آ جائے گا, لیکن ہم نے ایک ایک کر کے کرنا ہے. لیکن بات یہ کہ کم ووٹ میں یہ بڑے شفاف الفاظ میں ہماری پارٹی میں کئی دفعہ یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ ایز فار ایز اکاؤنٹیبلٹی از کنسرنڈ,
ایز فار ایز احتساب از کنسرن. احتساب کے نام پہ ہم یہاں پہ حکومت میں آئے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ملک کو ہم نے صاف کرنا ہے, ہم نے اس طریقے سے صاف کرنا ہے جس طرح سے چائنا کی ڈیولپمنٹ جو ہے. میڈیا ٹرائل کا کیا جواز بنتا ہے؟ میڈیا ٹرائل میں رائٹ لیفٹ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ, اور یہ ان کا وہ نظر نہیں آتا. یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تو پھر نہ کریں, پھر آپ کے اپنے جو وزیر بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہو رہا؟ دیکھیے ہم نے ایکشن نہیں کرنا, ایکشن کرنا ہے نیب نے. نیب کا لا ہم نے نہیں بنایا. نیب کے لا کی اگر امینڈمنٹ کی بات تھی تو پچھلی پارلیمنٹ میں کئی دفعہ اس کو ڈسکس کیا گیا, لیکن آپ ان سے پوچھ لیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ان کا وتیرہ ہے, نون لیگ کا ان کے خلاف, اور وہ جہاں ان کی مکا ہوتی ہے ایک دوسرے کو پریشرائز کرتے ہیں, نون لیگ پی 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 کو اور پی 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 نون لیگ کو, اور اسی وجہ سے یہ احتساب کا لا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا. پچھلے پارلیمنٹ میں پچھلے 10 سالوں میں یہ کیوں نہیں صحیح ہوا؟ کئی دفعہ اس کے اوپر میٹنگ ہوئی لیکن یہ بیک آف ہو گئے. کہیں سے اشارہ آتا ہے کہ نہیں ابھی مت کرو کیونکہ ہم نے اب امید آپ سے ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اس کے اندر ترمیم لے کے آئے گی. دیکھیے ہم اگر اس کے سامنے لے کر آئیں گے کہ اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے, کوئی نیب کا لا جو ہے تو نعوذ باللہ کوئی حرف قرآنی نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہیں آ سکتی. ہم اس میں بیٹھنے کو آج بھی تیار ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ معاملہ ہے وہ لوگ سامنے آئے. دیکھیے یہ پاناما کیس میں 492 لوگوں کے نام تھے, انہوں نے ان کو نوٹس تک بھی نہیں دیا. ہم نے کم از کم یہ 80 دنوں میں ان کو نوٹسز ایشو کر دیے. دا بال ہیز اسٹارٹڈ ٹو رول. ان کے تو زمانے میں 4 سال یہ لگے رہے, نوٹس تک ان کی جو ہے مجاز نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ جی چائنا کو محسن عزیز صاحب آپ نے کہا صحیح کہا, بہت سارے لوگوں کو اس وقت نوٹسز مل چکے ہیں, کچھ حکومت کے اندر ہیں, کچھ حکومت کے باہر ہیں, بیوروکریٹس ہیں, سیاستدان ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. یہ بال جو رول ہو رہا ہے یہ کہاں جا کے سیٹل ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عرفان قادر صاحب, آج جو احتساب کے جو ہیڈ کر رہے ہیں اس پوری ڈرائیو کو, شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے ہم پیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں ملک کے اندر جس سے جو اکانومی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. اور انہوں نے ایک بہت بھاری فگر دیا. انہوں نے کہا اتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر گئے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ سوئس اکاؤنٹس کی بڑی بات ہوتی تھی, 2 ارب روپے. تو سوئس اکاؤنٹس کے اندر پھر کیا ہوا؟ وہ پیسے واپس آنے تھے مگر وہ ٹائم بار ہو گیا جہاں تک مجھے کیس کا پتا ہے. تو پھر کیا ہوا اس کیس کا؟ وہ جو سوئس کیس تھا جی, اس کے 2 شاخیں تھیں. ایک تو وہ جنیوا میں جو ایگزامننگ میجسٹریٹ تھے ان کے سامنے معاملہ تھا, اور ایک معاملہ جو تھا پاکستانی کورٹس میں تھا. تو پاکستانی کورٹس میں ایونچولی جیسے ہی وہ پروسیڈ کر رہا تھا تو کچھ ٹیپس ملی, اور اس وقت کے وہ ایک جج صاحب تھے جو بات کر رہے تھے, شاید سابقہ چیف منسٹر صاحب سے ان کی بات چل رہی تھی. اور وہ لوگ بہت ان جج صاحب کے obviously ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فون پہ کیوں بات کی, لیکن یہ بھی فیکٹ ہے پروسیجرز میں بڑا وقت لگتا ہے, اتنی جلدی نہیں ہوتی. مجھے ان ججز کا بھی پتا ہے پاکستان میں جو کہ اگر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ان سے بات کر رہا ہو تو وہ شاید اسی وقت ہی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم فوراً ہی کرتے ہیں. تو یہ بھی حصہ ہے پاکستان کا, جو کہ ریلیٹیولی وہ جج صاحب جو تھے وہ ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ بھی تھے, لیکن وہ اتنا زیادہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, اور پھر سپریم کورٹ نے اس وقت عدلیہ کی ساکھ بچانے کے لیے وہ وہاں پہ یہ سارا جو تھا یہ سیٹ اسائڈ کیا, اور وہ نیچرلی وہ پلوٹ ہو چکا تھا. تو اسی لیے میں اب بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یا احتساب کے ادارے جو ہیں ان کو سلیکٹیوٹی یا احتساب جو ہے وہ ایکولی سب کا کرنا چاہیے. ان ایکول اپلیکیشن جب ہوتی ہے تو ان ایکول اپلیکیشن آف لاز از آلویز اینٹی تھیسس آف رول آف لا, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے مگر شائستہ صاحبہ, بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی اگر ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں, اور دیکھیے پینما جو ایک کیس تھا وہ پی ٹی آئی کا تو ایجاد کیا ہوا نہیں تھا, وہ تو ایک لیک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کیس کھل کے آیا. تو اگر اس کے تحت تحقیقات ہو رہی ہے اور شریف خاندان کا دامن صاف ہے تو اس کے اندر کیا آپ لوگوں کو ایک objection ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو احتساب جیسا کہ کہا, احتساب پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, احتساب تو ہونا چاہیے, ایوری بڈی وانٹس کہ ہو, لیکن اکراس دا بورڈ ہو اینڈ اوور دا بورڈ ہو کہ ہمیں کچھ پتا تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جو میاں نواز شریف کا بھی ہوا,
وہ رول آف لا کے لیے ہی آئے نا واپس. کن حالات میں پاکستان آئے, کس طرح آئے, اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آئے, لیکن پھر یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کیا. دیکھیں اس میں بھی انہوں نے کہا, پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہی بلا کے نیب والوں کو ڈانٹا بھی, آپ نے وہ سب بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا, اور اب بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, آپ کی انویسٹیگیشن کا کیا طریقہ ہے, یہ کیا مطلب اس کو بہتر ہونا چاہیے. تو اگر آنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں جس کی طرف لوگ نشاندہی کر رہے ہیں اور جو ہم محسوس کر رہے ہیں, تو اس میں کیا بات ہے. دیکھیں احتساب کریں, آپ ضرور کریں, لیکن سب کا کریں. یہ نہ ہو کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ صرف شریف فیملی آپ کے ٹارگٹ پہ ہے, اور آپ وہ کس طرح آپ ان کا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, بلکہ پوری پارٹی کا کس طرح ہو رہا ہے. وہ آپ نے دیکھا ڈی جی نیب کس طرح آئے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی سرکاری دنیا میں کہیں سرکاری ادارے جو ہیں ان کے لوگ آ کے اس طرح فنگر پوائنٹنگ کریں, اور اس طرح جو کیسز چل رہے منع کر دیا گیا ہے. دیکھیں میں آئی ایگری, بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ نہیں مانتی, چاہے آپ جو مرضی کہہ لیں, میں یہ نہیں مانتی کہ اس شخص نے آ کر خود وہ بیان اور ہر چینل پہ دیا, ایک پہ نہیں, دو پہ نہیں, اس دن سارا دن وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کا پرسنل ایک چوائس تھی, ان کے بڑوں کی آشیرواد ہوگی. میں یہ آپ کو مطلب میں کہہ رہی ہوں, انہوں نے ان کو روک دیا نا, جب سارا آپ نے سارا نقصان جو آپ کہنا چاہتے تھے وہ آپ کہہ گئے, اور پھر آپ نے زبان بندی کا آرڈر کر دیا. یہ کیسے؟ دیکھیں میں یہاں ہی ادھر میں آپ کو ایک بات اور کہوں گی. دیکھیں آنریبل چیف جسٹس ہیں, ہمارے ادارے ہیں, قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, مطلب معذرت کے ساتھ نہال ہاشمی کو, طلال چودھری کو, دانیال عزیز کو آپ نام لیں, مشاہد اللہ کو, کس کو کنٹیمپٹ کا وہ جو رضا عبدی صاحب ہیں ان کو, وہ تو جیل بھگت رہے ہیں, وہ بھگت رہے نا, کوئی ڈسکوالیفیکیشن بھگت رہے, کوئی 5 سال کے لیے نااہل ہے, کوئی کچھ ہے. لیکن منیزے پھر جو ہوا وہ آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا. جب درگزر کرنا چاہتے ہیں, جو بھائی نے بات کی کہ ریکنسیلیشن جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں ہو جاتی ہے, جہاں نہیں تو اس کا مطلب صرف آپ کے ٹارگٹ پہ سیاستدان ہیں, اور سیاستدان بھی صرف پی ایم ایل این کے لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. محسن عزیز صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز جو آج دن تک ہیں یہ تو ہمارے بنائے ہوئے نہیں, یہ تو پرانے کیسز چلے آ رہے ہیں, جہاں پہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. بابر اعوان صاحب پہ کیس آیا, انہوں نے ریزائن کر دیا, جہانگیر تارین صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. آج اگر سواتی صاحب کے اوپر کیس ہے, ہم نے بڑھ چڑھ کے نہیں کہا کہ جی یہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی اور کون اس طرح سے پہلے بھی زیادتیاں کرتا رہا ہے غریبوں کے ساتھ یا کسانوں کے ساتھ, کی ہے انہوں نے یا نہیں کی. وی آر کوائٹ اباؤٹ اٹ بیکاز وی آر لیٹنگ دی سپریم کورٹ ٹو ڈیسائیڈ آن اٹ. بات یہ کہ دیکھیے اگر نئے اکاؤنٹ کھلنے ہیں تو نئے اکاؤنٹ ضرور کھلنے ہیں, اور وہ جو ہے کون سے کھلنے ہیں, کیسز کون سے کھلنے ہیں, یہ جو فلودے والے کے ہیں, یہ جو رشکے والے کے ہیں, یہ جو نوکروں کے حساب میں اربوں روپے آ رہے ہیں. یس دیز آر دی کیسز جو کہ ہم اب ہاتھ ڈال رہے ہیں. شائستہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی شائستہ صاحبہ. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ریت کہاں سے پڑی. خنسامہ کے اور ڈرائیورز کے اکاؤنٹ کس کے نکلے تھے؟ نکلے, لیکن میری بات سنیں, وہ نکلے, وہ پکڑے, پروف بھی ہو گئے. ابھی تو یہ کلفی والا اور یہ ابھی کسی کو کوئی پکڑا نہیں ہے, لیکن جو یہ ہے خنساموں کے اور ڈرائیورز کے وہ تو نکلے ہیں, پروف ہوئے. ان کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, وہ میٹنگز بھی آفیشیل چیئر کر رہے ہیں, وہ آپ کو جہاز لے کے ادھر بندے بھی لا کے دے رہے ہیں. ہی سو امپورٹنٹ کہ وہ لاہور میں ابھی ایک لیک ہوئی ہے ٹیپ, اس میں بھی وہی صاحب بیٹھے ہیں. تو مطلب ان کے اکاؤنٹس, ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, کوئی سزا ان کے لیے نہیں ہے, مگر ان کو نااہل تو کر دیا گیا. بات سنیں, لوگ تو بند ہو گئے نا, لوگ تو ساری عمر تو ان کے ساتھ پارٹی. اگر اتنے ہی عمران خان صاحب ہیں کہ وہ اصول پسند, تو پھر ان کو بالکل سائڈ پہ کرنا چاہیے تھا نا. پھر وہ کیوں ان کے ساتھ ساتھ. جی محسن صاحب آپ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جب ان کا اکاؤنٹ نکلا یا نہیں نکلا, جو بھی کیس ان کا ہوا وہ تو ان کے زمانے میں ہوا. یہ کر لیتے نا ان کے ساتھ جتنا ان کو اس نے آگے لے جانا تھا, جو کچھ کرنا تھا. میں تو سمجھتا ہوں ان کو نااہلی جب کر دی, ساری عمر کی ان کو نااہلی کر دی, اس کے سے بڑا سزا تو ان کو مل ہی نہیں سکتی ہے. بہرحال جب ان کی دور تھا, پچھلے جون تک تو ان کا دور تھا, یہ کر لیتے جو کچھ مرضی کرنا تھا.
تھا انہوں نے یہ کروا لیتے ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ محسن صاحب مجھے ایک بات بتائیے چونکہ آپ اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. نیب کی جو سلیکشن ہے میرے یاد سنیں جی, نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ہم نے کی ہے. نیب کی اپوائنٹمنٹ یہ دونوں جو ہے اپوزیشن اور جو رولنگ گورنمنٹ تھی انہوں نے مل کے کی ہے. تو نیب تو کوئی میرے متبنی نہیں ہے, میرے کوئی اس کے لیے نہیں ہے کوئی میرے جو ہے کسی طریقے سے خائف ہو یا مجھ سے کسی طریقے سے وہ شرمندہ ہو یا مجھ سے خدا نخواستہ کسی طریقے سے وہ میرے مرہون منت ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ تو جو کیسز ہیں وہ سب کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے یہ دفعہ یہ ضرور ڈیفرنس یہ ضرور ہے کہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ہم نے کہا ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود ان دا فریم ورک آف دا لا آف دا ایگزسٹنگ لا, اور جب لا چینج ہوگا اس کے مطابق چلے گا. دیکھیے میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا ملاقات کرنی پرائم منسٹر کے ساتھ ضروری تھی. وائی واز ہی میٹنگ دا پرائم منسٹر؟ اچھا, اس کے اوپر بہت زیادہ آبجیکشن آئی تھی کہ نیب کے چیئرمین کو پرائم منسٹر سے ملنے کی کیا ضرورت تھی اور نیب کی جو ڈائریکٹر ہیں لاہور کے ان کو ٹی وی پہ آنے کی کیا ضرورت تھی, اور ڈی جی نیب ادھر بھی ملے اسلام آباد میں فیصلہ آنے سے پہلے ججز سے بھی ملاقات کی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی محسن صاحب, ہم اصل میں ہم بیک ڈور نہیں ملتے, ہم جو کرتے ہیں سر عام کرتے ہیں. ان کی طرح پیچھے بیٹھ کے وہ جو ہے نا رات کے اندھیرے میں بیک ڈور چینل استعمال نہیں کرتے. ہم نے جو ہے ٹی وی پہ دیا اس کو کہ ہم ملے پرائم منسٹر کو, ایک پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہے, اس کو کوئی آدمی بھی مل سکتا ہے, چاہے آرمی چیف ہے یا چاہے سپریم کورٹ کا جج ہے یا کوئی اور آدمی. محسن صاحب وی گیٹ یور پوائنٹ. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک عرفان صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ بات بڑی مشکل ہے. اصل میں ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے محسن صاحب کی کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں جاوید اقبال صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے مل کے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, پہلی بات. دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں کہ جو نیب کا جو لا ہے 10 سال یہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی پھر پی ایم ایل این, انہوں نے بھی اس کو چینج نہیں کیا, حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دستخط کر بیٹھے ہیں. تو پھر اب ان سے کیا امید ہے؟ دیکھیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو جو غلطیاں جو تھیں وہ پی ایم ایل این نے کی یا کوئی پیپلز پارٹی سے اگر کچھ ہوئیں تو ایونچولی وہی چیز پھر ان کے سامنے آئی. اور آپ دیکھیں ابھی کہ احتساب کا علم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری نے بھی تو اٹھایا ہوا تھا نا ایٹ ون ٹائم کہ افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ سب سے آگے چل رہے تھے احتساب میں, اور ایسا علم اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹرز کے خلاف کیسز بنائیں, ان کو اریسٹ کر لیں, منسٹرز کو اریسٹ کر لیں, پارلیمنٹیرینز کی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی, حتیٰ کہ حکومتوں کو کمزور کیا اس عدلیہ نے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ارسلان کیس آیا تو وہ جو علم اٹھایا ہوا تھا سب کچھ, اس کی جو مورل سینکٹیٹی ہے, اس کی جو اخلاقی جواز تھا وہ بھسم سے ختم ہو گیا, دھڑس بالکل ختم ہو گیا. اور اس کے بعد تو اسی لیے میں ایک ریکنسیلیشن کی بات کر رہا تھا کہ یوٹوپین سٹینڈرڈز جو ہیں وہ نہ تو افتخار چودھری کو ضرورت ہے اس طرح کرنے کی, نہ بلکہ ان سب کو ریئلسٹک ہو کے چلنا ہے. اور ایشو جو ہے وہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ سب کو بڑے نیک ہیں, ایشو یہ ہے کہ سلیکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مگر جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جی پارلیمنٹ کے اندر جو نیب کے اندر ترمیم لانے کی کوشش کری, آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہوں گے؟ یہ میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ابھی تک, اور میں نے اس پہ بہت سارے پروگرامز بھی آپ نے بھی کیے ہوں گے, کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کیا کرنی ہے, کسی کو نہیں پتا ابھی تک. کوئی ایک بھی فاروق نسیم صاحب کو تو پتا ہوگا. نہیں, میرا نہیں خیال ان کو زیادہ پتا ہے. اچھا, لیکن وہ بس ہر کوئی کہہ رہا ہے نیب کے قانون کو تبدیل کریں, نیب کے قانون کو تبدیل کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب کے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کیٹیگری جو ہے وہ ایکسکلوڈ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جو نیب کے قانون کی تشریح کرنے کی ایک کوشش کی ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ججز کو اس میں سے ہٹا دیا جائے. حالانکہ نیب کے قانون کو اگر آپ دیکھیں تو اکراس دا بورڈ یہ اپلائی کرتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو سرونگ آرمی کے لوگ ہیں, آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں, آرمی کے نیوی کے ریٹائرڈ ایڈمرلز کو سزائیں ہوئی ہیں, سب کو ایئر مارشلز جو ہیں وہ ٹرائے ہوئے ہیں. اسی طرح ججز کے بارے میں انہوں نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ جی ان کا تو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو ٹرائی کر سکتی ہے, حالانکہ اس ڈیسیجن کا کرمنالٹی سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے. تو آپ کا کہنا یہ کہ دائرے کو وسیع کریں. نہیں, وسیع ہوا ہوا ہے. برڈن آف پروف کا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ایک سیکنڈ میں اس پہ بھی آتا ہوں, میں برڈن آف پروف پہ بھی آتا ہوں. صرف مختصراً میں بتاؤں کہ نیب کا جو لا ہے وہ اپلائی کرتا ہے ٹو ہولڈرز آف پبلک آفس اینڈ آل پرسنز ان پاکستان. اور ایک پبلک سرونٹ جو کہ جج ہے
He is a person in Pakistan. He cannot be excluded. تو across the board اگر سب پہ کریں اور صرف حکومتیں یا سیاستدانوں کو نہ ہٹائیں بلکہ کرپشن کو ختم کریں, حکومتوں کو مت ختم کریں. اب یہ ایک ٹول بن گیا احتساب کا جس کے ذریعے صرف حکومتیں ختم ہو رہی ہیں, پارلیمنٹیرینز کو گرایا جا رہا ہے, وزراء اعظم کو گرایا جا رہا ہے. وہ چیز جو ہے اگر اسی طرح چلتی رہے گی تو ابھی جہانگیر ترین کو بھی تو گرا دیا گیا نا جی. اور جہانگیر ترین کے بارے میں پی ٹی آئی نے تو ان کو نہیں ڈیفینڈ کیا. ان کو کس نے ڈیفینڈ کیا؟ میں نے وہ سارا کیس دیکھا ہے, اس کے سارے فیکٹس دیکھے ہیں. میں نے صرف اکیلے نے ڈیفینڈ کیا ان کو کہ وہ فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا ٹھیک نہیں تھا. میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے, اتنی بڑی بڑی ان پہ ایلیگیشنز لگائی گئی, یعنی اتنی میمتھ ایلیگیشن تھی کہ یہ ہاتھی لے اڑے, اور بعد میں نکالا کہ اس پہ چوہے پہ. یعنی وہ جو اقامہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ان دی کانٹیکسٹ آف وہ جو پناما کا جو حجم ہے ان کی پراپرٹیز, تو ایسی ہائپ کریٹ کر کے اور ان کو جس طریقے سے وہ نکالا گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی ڈائریکٹلی کر دیا گیا. اور وہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو پھر وہ جس طرح سے اس کو انہوں نے سپروائز کرنے کی اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اس ریفرنس فائلنگ بھی خود ہی کروا دی. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز مجبور ہو گئے کہ انہوں نے قانون کا ساتھ دیا اور سپریم کورٹ کا نہ دیا. اور اب نیٹ کے کیس میں آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ ترمیم کیا ہونی چاہیے. تو وہ میں بتاؤں گا وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک ترمیم ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو ابہام کچھ ججمنٹس نے پیدا کر دی ہے جس کے تحت کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ ججز کو نکال دیا جائے, تو ججز کے بھی تو ایسٹس بیونڈ نون سورسز دیکھے جائے نا کہ جج بننے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور جج اور چیف جسٹس بننے کے بعد ان کے پاس کیا ہے. عرفان صاحب یہ آپ بات کریں تو پینما کیس کے اندر جسٹس محمد فاروق عرفان خان صاحب کا بھی نام آیا تھا, مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, اور وہ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تک فیصلے دے رہے ہیں. تو ان کی بات تو صحیح ہے کہ آپ لوگ اور لوگوں کو بھی اس کے دائرے میں لا سکتے تھے مگر نہیں لایا. نہیں, لیکن اس پہ میں صرف ایک سیکنڈ, اس پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ جو فاروق عرفان کا نام آیا تھا اس میں ابھی تک اس کے جو فیکٹس ہیں وہ تو منظر عام پہ نہیں آئے, مگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو ریفرنس گیا, وہ اس لیے گیا ہوا ہے کہ وہ اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو وہ لنگر آن کرتا چلا جائے گا, اس پہ تو کوئی ڈیسیژن نہیں آئے گا. لگ یہ رہا ہے کہ وہ کیس ان کے خلاف پناما کا شاید کوئی بن ہی نہیں رہا صحیح طرح سے, ورنہ تو ان کے خلاف پروسیڈ کرتے. لیکن اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس لیے ہے کہ باقی ججز کو بھی تو بچانا ہے نا, صرف یہی تو ججز نہیں ہیں. ایسٹ بیونڈ نون سورس صرف پاکستان سے باہر نہیں ہے. یہ جو کیس ہے نا پناما کا, اسینشلی اٹس اے کیس آف ایسٹ بیونڈ نون سورس, اور ایسٹ بیونڈ نون سورس خواہ پراپرٹی باہر ہو خواہ پاکستان میں ہو, everybody is to be treated alike. اب وہ باقی ججز کو بھی تو اس سے نکالنا ہے. یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے شائستہ صاحبہ, دیکھیں یہ انہوں نے بات بہت اہم کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وسیع کرنا پڑے گا آپ کو دائرے کو. دیکھیں جی محسن صاحب میں آتی ہوں آپ کی جانب. بالکل کرنا چاہیے تھا, اور میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اتنا زیادہ یہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیونکہ چلا گیا ہے اور وہاں پہ ہینڈل ہوگا, لیکن وہی والی بات ہے کہ اس کو نہیں پرسو کریں گے کیونکہ اگر بات کھلے گی تو بہت دور تک جائے گی, اس لیے وہ جہاں پہ ہے وہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح میاں نواز شریف کو الجھائے رکھا ہے اور جس طرح کر رہے ہیں وہ تو جی سامنے ہے, میں اس پہ تو اب کچھ کہنے کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی. وہ کورٹس میں کھل کے بات سامنے آ رہی ہے, لیکن آئی تھنک اب میں کیا کہہ سکتی ہوں منیزے کہ شاید یہی ہے کہ صرف ان کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے فیملی کو اور ان کو ہی راستے سے ہٹانا ہے. مگر دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سیف الرحمان کو پھر بھول گئی ہیں, وہ بھی تو تھے نا, اور انہوں نے بھی تو ٹارگٹ کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. اور پھر پھر آپ اسی سیاست, ٹھیک ہے, پھر واٹ گوز راؤنڈ ول کم راؤنڈ, پھر آپ وہی کرتے رہیں. ابھی اس وقت ان وجوہات کی بنا پر کسی دفتر میں کہیں کوئی افسر کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم آج سائن کریں گے اور کل وہ ہوگا, کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ بات درست ہے, وہ جو ایک انیشیٹو ہوتا ہے. محسن صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محسن صاحب کے پشاور میں بیٹھے اس لیے ہم ان کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کرتے رہیں یہ جو کر رہے ہیں. We will keep standing at one place, the country will not move. ٹھیک ہے جی محسن صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں جو کمیٹی بنی ہے وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ تھا, ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو ہے سینٹ میں ایک کمیٹی موجود ہے لاء کی, اسی طریقے سے جو ہے ہمارے نیشنل اسمبلی میں بڑے ایمیننٹ وہاں پہ لائرز موجود ہیں, رضا ربانی صاحب جیسے, اور اس سے پہلے اعتزاز صاحب تھے, ہمارے یہاں پہ فاروق نائک صاحب ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, سیف علی خان صاحب ہیں, بڑے لوگ ہیں.
جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ کہنا بالکل ناجائز ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا قانون میں تبدیلی لانی ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی جو ایک مقدس گائے ہے کوئی بھی نہ رہے، اور اس میں فوراً باہر کے ایکسپرٹ بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ضرور ہے کہ یہ چونکہ پرانی بات ہے، چونکہ چنانچہ فلاں تم کیوں نہیں، تم کیسے نہیں، یہ بات البتہ اب نہیں ہوگی۔ ہم جائیں گے اسٹریٹ، جو کیسز ہیں ان کیس کو ریپ اپ کریں گے، اس کے زمرے میں جو بھی ساتھ آتے جائیں گے وہ آتے جائیں گے۔ ہم نے مثال لی ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا نے کک سٹارٹ کی تھی اپنی ڈیولپمنٹ فرام دی سٹارٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ جب انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کی اس کے بعد اس کا ملک ترقی کیا، اور پچھلے 25 سالوں میں وہ ملک کہاں کا کہاں نکل گیا۔ یہی کچھ پاکستان میں ہونا ہے، یہ ہم اگر اس میں لگے رہیں گے، چونکہ چنانچہ میں لگے رہیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہ رہی ہوں کہ میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت آپ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے جو گئے وہ کہاں کہاں ہیں۔ اب جہاں تک نیلسن اور یہ نیسکال کا معاملہ ہے تو بی وی آئی کو، برٹش ورجن آئلینڈز کو آپ کی حکومت نے لکھا، مگر انہوں نے جو آپ کو واپس لکھا انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں، آپ نے اپنی تحقیقات صحیح طریقے سے اپنے ملک میں نہیں کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ جو سوال ہم سے کر رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے لیٹر کو بھی مسترد کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ تحقیقات کریں گے تو پھر آپ کو تحقیقات کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے، اور جس کی آپ کو توقع ہے کہ جی میوچول لیگل اسسٹنس آپ کو ملے گا، تو وہ تو ابھی تک نہیں ملا آپ کو اس طریقے سے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ملا، لیکن ہمیں دیکھیے آج اقامہ کے پیچھے جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جن کے نام پہ تقریباً $5.5 بلین ہیں، وہ تو ہم کو مل گئے ہیں نا۔ اب دیٹ از اے سٹارٹنگ پوائنٹ، اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ پہلے کیا ہوتا رہا، یہ ہم تو اپنے سگنیٹری بھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ یہ جو ہمارا لیگل اسسٹنس کی باتیں ہیں یہ تو ہم اپنے آپ کو سگنیٹری ہی نہیں بنا رہے تھے، یہ تو اب آگے ہم اپنے سگنیٹری بنے اس کے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلے گا کہ ایک ایک چیز ہم لے کے جا رہے ہیں، اکاؤنٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پراپرٹیز جو باہر ہیں جو کہ ڈکلیئر ہو گئی ہیں، جو کہ پچھلے ایمنیسٹی دی ہے جس کے ہم خلاف تھے، جس کے میں خلاف تھا کہ یہ ایمنیسٹی نہیں آنی چاہیے تھی۔ چلیں یہ دیکھنا باقی ہے محسن صاحب، ایک اور معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور یہ معاملہ ہے ایک صحافی کا جن کا نام ہے نصر اللہ خان چودھری صاحب، اور یہ ایک ایسے صحافی ہیں جن کو کراچی کے اندر ہفتے کے روز، ہفتے کے شام ان کے گھر کے اندر کچھ افراد آ گئے اور ان کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے، پھر آج صبح ان کو کورٹ روم کے اندر پریزنٹ کیا گیا، اور اب وہ پولیس ریمانڈ کے اندر ہیں۔ اور یہ معاملہ اب سامنے آ رہا ہے کہ جی جرنلسٹ کو آپ گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو یہ واقعی میں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ، اور اس کے اوپر جتنی بھی صحافی برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سہیل افضل خان صاحب، وہ جنرل سیکرٹری ہیں PFUJ دستور گروپ کے۔ سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ دیکھیں یہ معاملہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ریاست کے ان کی ایک غلطی ہوئی، انہوں نے کلب پہ ایک حملہ کیا، 18-20 آدمی ایک جو ہے نا وہ 4 روز پہلے وہ پریس کلب میں گھسا ہے۔ اب اس پہ جب ہم نے احتجاج کیا اور وہ بات آگے پہنچانی شروع کی، ان کا دباؤ یہ تھا کہ یہ احتجاج ختم کر دیں، تو ہم نے کہا وہ یہ احتجاج تو اس لیے ختم کریں گے جب تک آپ معافی نہیں مانگتے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ غلطی سے اندر آ گئے، اور جو ہے نا پریس کلب میں ڈکٹیٹر کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ ایک جمہوری حکومت کے دور میں یہ حملہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں، آپ اس میں باقاعدہ اب الزام کیا ہے جی ان کے اوپر؟ نصر اللہ چودھری پہ جی پہلے تو ہمیں کوئی الزام پتہ نہیں چل رہا تھا، مسلسل وہ مذاق کے انداز میں کبھی کوئی بات کر رہے تھے، کبھی کوئی بات کر رہے تھے۔ آج جو ان کو عدالت میں آفیشیل انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں ان کے ہاں سے لٹریچر برآمد کیا ہے، تو ہم نے تو عدالت میں بھی یہی کہا، ہمارے وکیلوں نے بھی یہی